सूरत तौबा आयत नंबर 36। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक इद्दत शुहूरी इद्दत गिनती अशुहूर महीनों की। इन्ना इद्दत शुहूरी बेशक महीनों की गिनती इंदल्लाह इंदा नज़दीक अल्लाह के इसना अशरा शहरा 12 हैं, 12 महीने हैं। इसना अशरा 12 शहरन महीने। फ़ी किताबिल्लाह फ़ी में किताबिल्लाह अल्लाह की किताब में। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इसना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती अल्लाह की किताब में 12 महीने लिखी है। यौमा जिस दिन खालका पैदा किया, खालका उसने पैदा किया, अस्समावाती आसमानों को, वल अर्दा और ज़मीन को। यौमा खलक़स समावाति वल अर्द जिस दिन से उसने आसमानों और ज़मीन के निज़ाम को पैदा फरमाया है। मिनहा इनमें से, अरबाअतुन 4, हुरुमुन हुर्मत वाले हैं। मिनहा अरबाअतुन हुरुम इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ज़ालिका यही है, अद्दीनुल दीन अल क़य्यिम सीधा। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम यही सीधा दीन है। फला पस ना तज़लिमू तुम जुल्म करना, फ़ीहिन्ना इनमें, इन महीनों की तरफ इशारा है कि तुम इन महीनों में जुल्म ना करना। अनफुसाकुम अपनी जानों पर, वक़ातिलू और तुम जंग करो, अल मुशरिकीना मुशरिकों से, काफ़तन सब, कमा जिस तरह के, युकातिलूनकुम युकातिलूना वो जंग करते हैं, कुम तुमसे, काफ़ा सब के सब। वक़ातिलुल मुशरिकीना काफ़तन कमा युकातिलूनकुम काफ़ा तुम तमाम मुशरिकीन से उसी तरह जंग किया करो जिस तरह वो सब के सब इकट्ठे होकर तुमसे जंग करते हैं। वअलमू और तुम जान लो, अन्नल्लाह अन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, मअल साथ है अलमुत्तकीन परहेजगारों के। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन और तुम जान लो कि बेशक अल्लाह परहेजगारों के साथ है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो जो अल्लाह के यहाँ महीनों का अदद मुकर्रर है उसका जिक्र किया है, और दूसरा जो हुर्मत वाले महीने हैं 4 उनका जिक्र किया है और इसके बारे में अहकाम अता फरमाए हैं। इस्लाम में हमें हर तरह की हिदायत अता की गई है। इस्लाम ऐसा दीन है जिसमें हर तरह की हिदायत अता की गई है, हर तरह का ज़ाब्ता अता किया गया है। और इस्लाम में अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अपने मानने वालों को बेमुहार ऊंट की तरह नहीं छोड़ा, बल्कि हर हवाले से रहनुमाई और हिदायत अता फरमाई है। चूँकि ये महीने, दिन, साल, इनमें एक मुसलमान ने इबादत करनी होती है, अल्लाह के अहकाम तालीमात पर अमल पैरा होना होता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महीनों के मुतल्लिक भी हिताब किया और तालीम अता फरमा दी। तो यहाँ फरमाया इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाह इसना अशरा शहरा, बेशक जो महीनों की गिनती है वो अल्लाह के यहाँ 12 महीने हैं। 12 महीनों से मुराद है कमरी महीने, कि ये जो
قمری مہینے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح شمسی مہینے ہیں، دیسی مہینے ہیں، عیسوی مہینے ہیں، تو کوئی سے بھی جو مہینے ہیں ان میں سے کوئی مہینہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نہیں، بلکہ وہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ماہ و سال جتنے بھی ہیں وہ سارے انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور جو قمری مہینے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ وہ 12 مہینے بیان فرما دیے۔ فرمایا فی کتاب اللہ کی کتاب میں، یعنی جس کتاب میں نوشتہ قدرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سارے نظام کے متعلق لکھا ہوا ہے، تو اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی گنتی بھی لکھ دی، ان مہینوں کا عدد بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ کب سے مقرر ہیں؟ آگے فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اس نے زمین، آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ہے، اس وقت سے اللہ کے پاس، اللہ کی قدرت میں یہ 12 مہینے مقرر ہیں۔ 12 مہینے اس وقت سے مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کا پورا نظام اس کائنات میں چل رہا ہے، تو یہ پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ڈیزائن کر دیا، اپنے علم میں، اپنی قدرت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ڈیزائن کر دیا اور پھر اس کو نافذ کر دیا۔ اور پھر آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ منہا اربعۃ بولتے ہیں 4 کو، حرم حرمت والے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ اکٹھے آتے ہیں، اور پھر رجب ہے، رجب، اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ اکٹھے آتے ہیں، اور رجب اس کے بعد ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا۔ پھر آگے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا دین آفاقی ہے، کائناتی ہے، کوئی وقتی نہیں ہے، کوئی حادثاتی نہیں ہے، بلکہ یہ آفاقی ہے اور کائناتی ہے، اس میں ہر چیز کی تعلیم موجود ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طرح فرمایا یہ جو مہینوں کا نظام عطا کیا ہے یہ بھی دین قیم ہے، یہ بھی اللہ کا مقرر کردہ ہے، یہ بھی اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم فصلیں، سبزیاں، پھل کو دیکھیں تو اگر بے وقتی، بے وقت اور بے موسم ہم کوئی بیج ڈالیں تو وہاں سے کوئی اناج پیدا نہیں ہوگا، نہ چاول اگیں گے، نہ گندم اگے گی، نہ کوئی اور پھل سبزیاں ہم حاصل کر سکیں گے اگر بے وقت اور بے موسم ہم بیج ڈالیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادات اور معاملات کا نظام بھی ہمیں ایسا عطا کیا ہے کہ اگر ہم بے وقت نماز پڑھیں گے، بے وقت روزے رکھیں گے، بے وقت حج کریں گے، وہ بھی ہمارا رائگاں چلا جائے گا،
وہ بھی ہمارا رائے گاہ چلا جائے گا۔ کیا رمضان المبارک کے علاوہ ہم کسی اور مہینے میں فرض روزے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ کیا حج کے مقرر کردہ مہینے جو ہیں ان کے علاوہ کسی اور مہینے میں حج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جو نمازوں کے اوقات متعین ہیں کیا ان کے علاوہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ قضا کا ایک علیحدہ مسئلہ، وہ مجبوری کی حالت میں شریعت میں اجازت دی گئی ہے، لیکن میں ادا کی بات کر رہا ہوں، شریعت کے دائرے میں، شریعت کی تعلیم کے تحت وہ نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ ہمارا رائے گاہ چلا جائے گا، اللہ کے احکام کی، اللہ کے رسول کے احکام کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ یونس آیت نمبر 5 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں فرمایا ہے والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، فرمایا اس نے چاند کو روشن مقرر کیا، روشن بنایا ہے، وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر کی ہیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم برسوں کا شمار کر سکو اور حساب معلوم کر سکو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ جو چاند کی منزلیں ہیں، اس کے اوقات ہیں، یہ شروع سے متعین کر دیے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا اسی آیت نمبر 36 میں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ حکم عطا کر دیا، فرمایا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، یعنی ان مہینوں کی حرمت ہے، ادب ہے کہ اس میں قتال نہیں کیا جائے گا، اس میں جنگ نہیں کی جائے گی، جوابی وار نہیں کیا جائے گا، ہاں دفاعی وار کیا جائے گا، دفاعی وار کی اجازت ہے، دفاعی جنگ کی اجازت ہے۔ اپنے دفاع میں اگر کسی کفر و طاغوت کی طاقت نے حملہ کر دیا تو پھر دفاعی وار کی جائے گی، بصورت دیگر کسی پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ حرمت والے مہینے کا تقدس پامال ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور تم مشرکوں سے قتال کرو، جنگ کرو، سب کے سب، كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، سب کے سب۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو مشرکانہ طاقتیں ہیں، معبودان باطلہ کو پوجنے والی ہیں، وہ تمہارے مقابلے میں ایک قوم ہے، تو جب تمہاری ان سے جنگ ہو، تمہارا ان سے قتال ہو، مقابلہ ہو، تو فرمایا تم سب کے سب مل کر ان سے قتال کرنا، یعنی اپنے اندر کوئی انفرادی مفادات نہ دیکھنا، یا گروہی مفادات، کسی جماعت کے مفادات، اس کو نہ دیکھنا کہ کوئی بندہ کہے کہ میرا اس کے ساتھ رشتہ ناتا ہے، کوئی گروہ کہے میرا اس کا گروہی تعلق ہے، کوئی قبیلہ کہے میرا اس کا قبیلے کا تعلق ہے، میرا اس کے ساتھ دوستی کا تعلق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، تم سب کے ساتھ مل کر مشرکین سے قتال کرو، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ سب کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، جس طرح وہ سب کے ساتھ مل جاتے ہیں تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں، اسی طرح فرمایا تم بھی سب مل کر ان کے خلاف قتال کرو، اپنے سیاسی، اپنے مالی اور دنیاوی مفادات کو پس پش ڈال دو۔ آگے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور تم جان لو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ کی جو معیت ہے
اس کی مدد و نصرت ہے، اس کا ساتھ ہے، وہ متقین کے ساتھ ہے۔ متقین وہ ہوتے ہیں جو رب کی مانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مانتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ جس کو اپنے دنیاوی مفادات عزیز ہو گئے، مالی، سیاسی، معاشی مفادات جس کو عزیز ہو گئے، اور اس نے مسلمانوں کی جمعیت کا من حیث المجموع من حیث الکل، اس نے مسلمانوں کی عزت نموز کا اور اس جنگ کا خیال نہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ متقین کے دائرے سے نکل گیا، اللہ کی معیت سے محروم ہو گیا۔ اللہ کی معیت تو اسے حاصل ہے جو متقین ہے، جو متقین ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ النساء، سورۃ التوبہ آیت نمبر 37، اس میں ارشاد فرمایا انما بے شک صرف نسی کا مطلب آگے پیچھے ہٹانا، نسی ایک اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، تو اس کا لغوی مطلب ہے آگے پیچھے ہٹانا۔ فرمایا یہ جو نسی ہے، آگے پیچھے ہٹانا مہینوں کو، زیادتن یہ زیادتی ہے، زیادتن یہ زیادتی ہے، فی الکفر کفر میں، انما النسیء زیادتن فی الکفر، بے شک یہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹانا کرنا یہ کفر میں محض زیادتی ہے۔ یدلو بہکائے جاتے ہیں، بھی اس سے اللہ زینہ وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا، یدلو بھی اللہ زینہ کفرو اس سے کافی لوگ بہکائے جاتے ہیں۔ کون سے کافی لوگ؟ یحلونہ وہ حلال گردانتے ہیں، حلال کر دیتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں، اسے یعنی اس حرمت والے مہینے کو، آمن کسی ایک سال، وَيُحَرِّمُونَ اور وہ حرام ٹھہرا لیتے ہیں، اسے آمن کسی دوسرے سال، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، وہ اسے ایک سال حلال گردانتے ہیں اور ایک سال حرام گردانتے ہیں، حرام ٹھہراتے ہیں، لیواطئوا تاکہ وہ پورا کر دیں، عدتا اس گنتی کو، ماں جسے حرم اللہ نے حرمت بخشی، لیواطئوا عدت ما حرم اللہ تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دے، گنتی پوری کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے، فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ اور وہ حلال کر دیں اس مہینے کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، جسے اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر دیں۔ زُيِّنَ خوشنما بنا دیا گیا، لہم ان کے لیے، سوء اعمالہم سوء برے، اعمالہم ان کے، زُيِّنَ لہم سوء اعمالہم ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، زیب و زینت بخش دیے گئے ہیں۔ واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت فرماتا، القوم لوگوں کو، الکافرین کافروں کو، واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں فرماتا، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل کفر و طاغوت مشرکین کا ایک کفر میں ایک اور زیادتی بیان کی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں چونکہ جو اہل جاہلیت وہ قتل و غارت گری کے ہوگر تھے، لوٹ مار کے ہوگر تھے، عادی تھے، اور ان کی جنگیں جاری رہتی تھی، کسی بھی وجہ سے، اپنی قبائلی عصبیت کی وجہ سے، اپنی ذاتی عصبیت کی وجہ سے، یا کسی بھی اور مالی
جانی مفاد کی وجہ سے جب ان کی کسی قبیلے کے ساتھ جنگ چھڑتی تو وہ کئی سال تک جاری رہتی، کئی سال تک جاری رہتی، حتیٰ کہ ایک دو جنگوں کے بارے میں ان کے آتا ہے کہ وہ 100 سال تک جاری رہی۔ ایسی ان کے آپس میں دشمنیاں اور عداوت ہوتی تھی باہم۔ اور ملت ابراہیمی میں حرمت والے مہینے مقرر تھے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقرر کر دیے تھے۔ تو جب حرمت والے مہینے ان کے پاس آتے اور ان کی کسی دشمن کے ساتھ جنگ ہوتی کسی قبیلے کے خلاف، تو وہ یہ کرتے کہ اپنی اس عصبیت کو پورا کرنے کے لیے حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے، حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے۔ اور بعض مفسرین اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ 8 سالوں میں تقریباً 3 مہینوں میں رد و بدل کرتے، 3 مہینوں میں، یعنی 2-3 سالوں میں وہ ایک مہینے کا رد و بدل کرتے، اور 33 سال کی مدت گزرنے میں ان کا یہ راؤنڈ پورا ہوتا۔ 33 سال جب پورے ہوتے تو حرمت والا مہینہ واپس اسی جگہ پر آتا جس جگہ اللہ نے مقرر کیا ہوتا 33 سال کی مدت میں۔ تو یہ سائیکل تھا، ایک سائیکل۔ وہ اپنے تھے یہ سمجھتے کہ ہم نے حرمت والے مہینے کو بدل دیا تو شاید ہمیں اس حرمت کا تقدس اس مہینے میں حاصل ہو جائے گا، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حرمت جن 4 مہینوں میں مقرر کی، وہ حرمت اور تقدس جو بندہ ان مہینوں میں کرے گا وہ تقدس اور حرمت اسی مہینے میں حاصل ہوگی۔ اگر کوئی بندہ اپنے پاس سے بدل دیتا ہے تو وہ حاصل نہیں ہوگی، اور نہ یہ حرمت کسی اور مہینے میں کنورٹ ہوگی۔ اسی کفر کو اللہ تعالی نے ان کے اسی کفر کو اس آیت میں بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا ہے، فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، فرمایا یہ جو مہینوں میں نسیء ہے، مہینوں کا آگے پیچھے کرنا حرمت والے مہینوں کا، فرمایا یہ کفر میں زیادتی ہے، یعنی وہ اور اعمال میں بھی کفر کر رہے ہیں، اب یہ ایک اور کفر ان کا یہ شامل ہو چکا ہے مہینوں کے بارے میں۔ آگے فرمایا یضل بہ الذین کفروا، اس سے کافی لوگ بہکائے جاتے ہیں، کافی لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے تھے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے کر کے ہم اسی حرمت کے مہینے کا تقدس حاصل کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، بلکہ کفر والے جو اہل کفر ہیں اس سے مزید گمراہی حاصل کرتے ہیں، مزید بھٹکتے ہیں۔ آگے فرمایا وہ کیا کرتے ہیں، یحلونہ عاما و یحرمونہ عاما، کہ وہ ایک سال اسے حلال کر دیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام کر دیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ جب کسی حرمت والے مہینے میں جنگ کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے حلال کر لیتے ہیں اپنے لیے، اور جب وہ ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مقصد پورا ہو جاتا ہے، پھر اگلا سال آتے ہیں تو پھر وہ اسے حرام کر لیتے ہیں اپنے اوپر۔ یعنی اس طرح آگے پیچھے ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آگے فرمایا لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ، فرمایا وہ یہ اس لیے آگے پیچھے کرتے ہیں تاکہ جس گنتی کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ اس گنتی کو پورا کریں۔ وہ 2-3 مہینے اپنے پاس سے اضافہ کر لیتے تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی 8 سال میں وہ 3 مہینے اضافہ کر دیتے تھے، اور یہ 33 سال کے گیپ میں پلٹ کر اسی جگہ آ جاتا۔ تو فرمایا وہ گنتی پورا کرنے کے لیے جو جسے اللہ نے حرام قرار دیا، وہ اس گنتی کو پورا کرنے کی وجہ سے آگے پیچھے حرمت والے مہینے کرتے۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو جسے اللہ نے حرام کیا وہ اسے حلال کرتے۔ یہ ہے اللہ کے احکام میں، اس کی شریعت میں، حلت و حرمت میں اپنی مرضی کو دخل دینا۔
وہ ظاہراً بات ہے شیطان اور نفس کی وجہ سے یہ کرتے تھے، دنیا کی وجہ سے کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے ان کے برے اعمال ہوشنما بنا دیے گئے۔ وہ اپنے زعم میں، اپنے خیال میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے احکام کی پاسداری کریں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ برا عمل تھا، اللہ کی شریعت کی نافرمانی، اس کے احکام کی نافرمانی، تو یہ ان کے سامنے ہوشنما بنا دیا گیا، کیونکہ اس میں ان کے لیے دنیاوی زیب و زینت تھی، دنیاوی آرائش تھی، یہ برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی ذات سے، اس کے احکام سے نافرمانی کرتے ہیں، فرمایا وہ لوگ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور اس میں یہ بھی آپ جان لیں کہ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا 10 ہجری کو، خطبہ حجۃ الوداع دیا 10 ہجری کو یوم عرفات، تو آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ یہ زمانہ گھوم کر اسی ہیئت پر آ گیا ہے جس دن اللہ تعالی نے پیدا کیا تھا، جس دن اللہ تعالی نے پیدا کیا تھا، یہ زمانہ گھوم پر اسی ہیئت پر آ چکا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حرمت والے مہینے 33 سالوں کی مدت میں دوبارہ اسی دن پلٹ کر آ جاتے، اسی ہیئت پر آ جاتے جس ہیئت پر اللہ تعالی نے حرمت مقرر کی تھی۔ تو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ زمانہ گردش کر کے اپنی اصلی ہیئت پر آ گیا ہے، جو ہیئت اس دن قرار پائی تھی جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر دوبارہ حرمت والا مہینہ اسی عین ساعت پر عین دن آ گیا جس دن اللہ نے آسمان اور زمینوں کو تخلیق کر کے یہ مہینے مقرر کیے تھے۔ اس لیے ہم جو حرمت والے مہینے پا رہے ہیں یہ وہی پا رہے ہیں جو اللہ تعالی نے مقرر کیا تھے، یعنی ملت ابراہیمی پر۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، کفر کے، شرک کے تمام جو شرور و فتن ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں امت مسلمہ کو حفاظت عطا فرمائے، پناہ عطا فرمائے تمام فتنوں سے، اور ہمیں قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔